अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक शेर किसी शायर ने बोला है। आज बात मैं उससे शुरू करूंगा, फिर उससे आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। शेर है, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। शेर बड़ा रूखा सा है, बात बड़ी रूखी सी है एक, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि इस पे बोलना पड़ा है। अब इसी शेर को अनवर शऊर साहब ने अपने पैराई में बयान करने के लिए इस एक शेर के दो शेर बना दिए हैं, यानी कि एक किताब बना दिया है। उन्होंने फरमाया है, सियासत की जब गुफ्तगू होने लगी, बेतहाशा हाओ हू होने लगी। गुम हुआ सब लिहाजो एहतराम, आपसे तुमसे तू होने लगी। अब ये एक किताब अनवर शऊर साहब का सुन के मेरा ख्याल आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पे आज बोलना चाहता हूँ। हुआ ये है कि पिछले एक हफ्ते में हमारे मुल्क की मुख्तलिफ असम्बलियों में, नेशनल या सूबाई असम्बली में जो वाक़यात हुए हैं वो देख के मेरा दिल दुखा है, जहन में जलन महसूस हुई है, और उस जलन और दुखन का धुआं निकालने के लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना। इसमें है कि जिन लोगों को हम अपने अकाबरीन बनाकर भेजते हैं आगे असम्बलियों में बैठकर, और वो हमसे वादा करके जाते हैं कि वहां जाके हम आपके और आपके मुल्क के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, आपके फायदों के लिए कवानीन बनाएंगे, आपके मुल्क की हिफाजत के लिए सारी बातें वहां हम तय करेंगे बैठ के। लेकिन वहां पे जो कुछ हुआ है पिछले हफ्ते में, ये सारी असम्बलियों में आपने भी देख लिया है, मैंने भी देखा है। वो देख के मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी का दिल दुखा ही होगा, कोई बंदा खुश नहीं हुआ होगा मासवाए चंद एक लोगों के। अब मसला ये है कि ये अकाबरीन मुल्क, अकाबरीन वतन, जिनको हम अपने नुमाइंदे बनाकर आगे भेजते हैं कि हाँ जी ये हमारी किस्मतों के फैसले करेंगे, हमें इस दुनिया में जीना सिखाएंगे, हमें इस दुनिया से इज्जत लेके दिखाएंगे, उनका लबो लहजा आपने देख लिया है कि आपसे तुमसे तू तराफ होने लगी। ये क्या बातें हैं इन लोगों की? क्या ऐसी गुफ्तगू करने वाले बंदे को कभी सुलझा हुआ इंसान कहा जा सकता है? क्या ये अल्फाज इस्तेमाल करने वाले इंसान को कभी अकाबरीन वतन कहा जा सकता है? जिस मुल्क के अकाबरीन ऐसे होंगे, उस मुल्क का, उस बस्ती का, उस जगह का क्या बनेगा, ये हम कुरान से पूछेंगे। क्योंकि मेरा टॉपिक बेसिकली कुरान है, सियासत नहीं है। सियासत पे नहीं बोलूँगा मैं, ना कभी बोला हूँ, ना मेरा फील्ड है। मैंने बोलना है कुरान की रूह से। हमारा कुरान एक ऐसी किताब है जो ज़िंदगी के हर पहलू को, हर ज़ाब्ते को कवर करता है, सियासत को भी कवर करता है, इखलाकियात को भी कवर करता है, तर्ज तकल्लम को भी कवर करता है। जब ये हर चीज को कवर करता है तो लाजमी सी बात है अल्लाह ताला ने इसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि आपके अकाबरीन ने किस तरह से इस मुल्क में रहना है। मैं आज वही चीज आपको बताने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ, ताकि ये समझ आ जाए कि ये हमारे अकाबरीन जो से हैं, ये क्या चीज क्या है। तो नाज़रीन, सूरह अनाम में अल्लाह ताला का फरमान है, अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु, अवमन काना मैतन, कि तुमने देखा है, तुमने सोचा है कभी उस बंदे के बारे में जो बंदा मुर्दा हो चुका हो, फ़अहयैनाहु, फिर हमने उसको जिंदगी दे दी, वजअलना लहू नूरन यमशी बिहिन नास, और फिर उसके लिए हमने नूर पैदा कर दिया और उस नूर की रोशनी में वो इंसानों में चलता फिरता है। अब इन लफ्ज़ों को खोलना थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। अब अमन कान मैतन फ़अहयैनाहु, इन लफ्ज़ों को, अमन कान मैतन, किसी बंदे के मर जाने की तमसील अल्लाह ताला ने बयान की है। मर जाने से मुराद क्या है? मर जाने से मुराद ये नहीं है कि बंदा वाकई वो मौत के हवाले हो गया है, बंदा मर गया है, नहीं, ये चीज़ें नहीं है। इसमें यहाँ पे जो अल्लाह ताला का फरमान है वो मर जाने का मतलब ये है कि उस बंदे की ज़हनी सोचें ख़त्म हो गई हैं, उस बंदे में एहसास नहीं रहा है कि मैंने किस तरह से ज़िंदा रहना है,
اس میں سیلف رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، اس میں اپنی ایگو ختم ہو گئی ہے، اپنی خودی ختم ہو گئی ہے، اپنے نفس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کس طرح سے عزت کروانی ہے، میری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی قلبی حسیات ساری کے ساری بند ہو گئی ہیں، کوئی حص کام نہیں کر رہی ہے، اس کی دل اس کا مردہ ہو چکا ہے، نہ اسے اپنا احساس ہے نہ اپنی قوم کا احساس ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا۔ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو مر گیا ہو، یعنی کہ اس کی قلبی حسیات ساری کی ساری بند ہو گئی ہوں، ذہنی سوچیں ساری کی ساری بند ہو گئی ہوں، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر اس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے ذہن کو ہم نے دوبارہ سے سوچیں عطا کر دی ہیں، اس کو احساس پیدا کر دیا ہے کہ تیری بھی کوئی رسپیکٹ ہے انسان۔ اس کی خودی کو ہم نے جگا دیا ہے، اس کے نفس کو ہم نے زندہ کر دیا ہے، اس کا سیلف رسپیکٹ اس میں جنریٹ ہو گیا ہے، اس کی قلبی حسیات کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، دل اس کا زندہ ہو گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ، اور پھر ہم نے اس کے لیے نور پیدا کر دیا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ وہ نور کس چیز کا ہے؟ جب کسی بھی انسان میں ذہنی حسیات قلبی حسیات بیدار ہو جاتی ہیں، اس کو اپنے مقام کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے لیے بنایا ہے اور میں نے اس مقام تک جانا ہے، اس مقام تک جانے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ وہ زندگی میں کچھ تگ و دو کرتا ہے، زندگی میں عمل کرتا ہے، کیونکہ اسلام بیسیکلی یہی تربیت دیتا ہے، یہی انسانوں کو سکھاتا ہے کہ زندگی عمل سے بنتی ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، لہٰذا ہمیں بھی پریکٹیکل مسلم ہونا چاہیے۔ جب اس بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے، اس میں قلبی حسیات بیدار ہو جاتی ہیں، تو وہ سٹرگل کرتا ہے۔ اب سٹرگل کرنے کے لیے دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس نے جہاں بھی ترقی کی منازل طے کرنی ہے، ترقی کی طرف جانا ہے، تو وہاں پہ اس کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے وہ بندہ علم حاصل کرتا ہے، اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے پھر ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے پہلے میں پھر وہی آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ قلبی حسیات اور ذہنی سوچوں کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ذہنی سوچیں بیدار ہو جاتی ہیں، قلبی حسیات بیدار ہو جاتی ہیں، کام کرنا شروع کرتی ہیں، انسان علم حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ہدایت مل جانے کے بعد پھر وہ اس ہدایت اور علم کی روشنی میں دنیا میں گھومتا ہے، اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل مسلم کے طور پہ انسانوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کرتا ہے، بطور مثال پیش کرتا ہے، اور پھر اس کو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، روشنی میں گھومتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے کہتا ہے کَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ یہ جو انسان جس کو میں نے ہدایت اور علم کی روشنی عطا فرما دی ہے، یہ اس انسان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں اور سیاہیوں میں گھومتا پھرتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ہدایت کی روشنی نہیں ہے، جس کو کام نہیں کرنا آتا، برے اور بھلے کی تمیز اس کو نہیں ہے، اچھا اور برے لفظ کی تمیز نہیں کر سکتا کہ میں نے کہنا کیا ہے، میں نے بولنا کیسے ہے، لوگوں کو میں نے مخاطب کیسے کرنا ہے، لوگوں سے میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی کی سیاہیاں، زندگی کے ظلمات۔ یہ وہ شخص ہے جو زندگی کی ظلمات سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دو شخص اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ اب یہ دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جب یہ دوسرے والا شخص جو ظلمات میں ہی اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے، میری دنیا اسی میں ہے، یہ شخص جب دنیا کو ہی اپنی عروسہ سمجھتا ہے، اس کے حسن میں مگن رہتا ہے، اس کی لگن میں یہ مگن رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں ان کے اعمال کو
مزین کر کے ان کو دکھا دیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں اس کی مثل اور کوئی نہیں ہے، اس سے بھلا اور اچھا کام اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ اسی دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو اصل میرا منطق ہے آج کی آیات کو پڑھنے کا، اور آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے، اب وہ آیت آ رہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، پھر میں اس علاقے کی، اس ملک کی، اس دیش کی، اس وطن کی ہر بستی میں جو اکابرین ہوتے ہیں ان کے ذہنیت کو مجرمانہ بنا دیتا ہوں۔ وہ اچھا کام کوئی نہیں کرتے، گناہوں میں انڈلج رہتے ہیں، گناہ کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی گناہ ان کو زندگی میں بھلے معلوم ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے اچھا کام ہے، اس لیے ان کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں ان کے ذہن کو اس طرح راغب کر دیتا ہوں اکابرہ مجرمیہا لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں مکر کرے، لوگوں سے فریب سے پیش آئے، لوگوں کو دھوکہ دے، جھوٹ بولیں، گناہ کریں، ہر قسم کا الٹ کام کرے جو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کے ذہنوں کو اس طرف راغب کر دیتا ہے۔ اب اس میں ہے جو وہ مکر کرتے ہیں، جو بھی دجل و فریب کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے آگے واضح فیصلہ فرما رہا ہے وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وہ جو بھی گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے کے پیسے لوٹ لیتا ہے یا کوئی چیز اس سے اینٹ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگلے والا بندہ بیوقوف ہے۔ اگلے بندے نے صحیح کام کیا ہے، اعتبار کرنے والا، ہم نے اعتبار کر کے ان لوگوں کو ووٹ دیا ہے، اپنے بڑے بنایا ہے، اپنے اکابرین وطن بنایا ہے ان کو، لیکن اب یہ وہاں جا کے ہمیں دھوکے دے رہے ہیں، ہمارے لیے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو سنبھالا دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، نہیں، بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق شعور ہی نہیں ہوتا ہم کیا کیے جا رہے ہیں، ان کو اچھے اور برے کے تمیز نہیں رہتی ہے۔ اصل بیوقوف وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، ہمیں اچھے اور برے کے تمیز بھی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے ان کی حالت بتائی گئی ہے، یہ تمثیلی طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ، جب ان کے پاس ہماری کوئی آیتیں آتی ہیں، ہمارا کوئی حکم آتا ہے، ہمارے فرمان آتے ہیں، تو وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی مثل ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرے گا، ہم سے یہ ڈائریکٹ آرڈرز نہیں بھیجے گا۔ اب اس کا مطلب اللہ معاف کر یہ نہیں کہ اللہ نے رسول بھیجنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فرمان ان تک آ رہے ہیں ان کو ماننا چاہیے، یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی ڈٹائی ہے۔ یہ اس سے آگے اللہ کا فرمان ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ہے، کس کو میں نے اپنی رسالت دینی ہے، کس کو میں نے اپنا پیغمبر بنا کے دنیا کی طرف بھیجنا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اب ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ ان کے نصیب میں اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں صرف، اجرم وہ جرم کرتے رہے، یہ صغار اور ذلیل ہوتے رہے۔ صغار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے گلے میں غلامی کا طوق ڈل جائے، کسی کی غلامی میں آ جائیں، کسی کا حکم کے تابع ہو جائے، اللہ کے فرمان کو جو بھی نہیں مانتا ہے وہ دنیا میں کسی نہ کسی کے تابع وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اکابرین کی یہی صورتحال ہے، اللہ سے دعا کرے ناظرین، اللہ کرم کرے ہمارے ملک کو غلامی سے بچائے۔
کیونکہ جو ملک اور عوام کی عزت کے لیے نہیں سوچتے ہیں وہ ہمیں غلامی کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ اللہ کے اصول ہیں۔ جو قوم اپنے سیلف کو بھول جاتی ہے، اپنی عزت کو بھول جاتی ہے، اپنی خودی کو بھول جاتی ہے، وہ غلامی کے اندھیروں میں جا ڈوبتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، دجل و فریب دے رہے ہیں لوگوں کو، ان مکروں کی وجہ سے ان لوگوں کے گلے میں غلامی کا طوق پڑے گا، ان لوگوں کو شدید ترین عذاب ملے گا۔ اب اللہ کا فرمان ہے، اس سے آگے بڑی کھلی سی بات ہے، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ کیوں ہے، کس طرح سے ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اپنی احکامات کی تسلیم اور رضا کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، مذہب کی طرف راغب کر دیتا ہے اس کو۔ اب یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کی عمل کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کا عمل اب اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے چن لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کس کے لیے کھول دیتا ہے؟ اسلام کی تسلیم اور رضا کے لیے، اللہ کے فرامین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے۔ اللہ کے احکامات کی عقل ان کو آ جاتی ہے، ان کا دل اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کو گمراہی میں رکھنا ہے، جب کسی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، ناانصافی کبھی نہیں کرتا، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بڑی کلیئر سی باتیں ہیں۔ اب جس کا عمل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہدایت بخش دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، اور جس بندے کا عمل ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو ہدایت دی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور اس کا سینہ بھینچ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچیں سلب ہو جاتی ہیں، اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کا یوں کنڈیشن ہوتی ہے جیسے ان کی جان جا رہی ہے کہ یہ نیکی کا کام ہم کریں گے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، اگر وہ کوئی بھلا کام کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ ہاں جی یہ نیکی کا کام کرو، تو ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ نیکی کا کام کرتے ہوئے بہت دور تک آسمانوں پہ چڑھ گیا ہے اور وہاں کھڑا ہانپ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے، احسان جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور لوگوں پہ کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ اور یہ حالت ہوتی کیوں ہے؟ سانس بنچ کیوں جاتا ہے ان کا سانس تنگ کیوں ہو جاتا ہے، ہانپنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل میں گنجائش نہیں ہوتی ہے اسلام کو قبول کرنے کی، ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکار پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان کو رجس بنا دیتا ہے۔ الذین لا یؤمنون، یہ ان لوگوں پہ طاری ہوتی ہے صورتحال جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ وہ راستہ ہے تیرے رب کی طرف جو سیدھا جاتا ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فِي النَّاسِ، یہ جو نور ہم نے حاصل کیا ہے، جو ہم نے علم سے کوشش کی ہے، جو ہم نے صحیح فہم کی ہے، عمل مسلسل کیا ہے اس کے لیے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا، اور یہ ہدایت والا سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ قد فصل الآیات لقوم یذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنے فرامین، اپنے احکامات کھول کھول کے بیان کرتا ہے کن کے لیے؟ جو قوم ہدایت پکڑنا چاہتی ہے، جو قوم نصیحت پکڑنا چاہتی ہے، ان کے لیے۔
اب جو لوگ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا ہے، ان کے اعمال صالح دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں جی یہ قوم اب اس قابل ہو گئی ہے کہ میں ان کو ہدایت بخش دوں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دار السلام ان کو نصیب ہوتا ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر، امن و آشتی کا گھر، ایمان کا گھر، مومن جہاں پہ پناہ لی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے دار السلام۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر دوسری عنایت اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، جس کے لیے ہم ساری زندگی تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم یہ اپنا دوست بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ فیصلہ کر دیا ہے اپنا دوست بننے کے لیے، وہ کیا ہے جو میں نے یہ سارا پیچھے بیان کیا ہے، یہ سارے کا سارا راستہ ہے اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ اور جب ہم اس راستے پہ چلیں گے پھر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے اور ہمیں سلامتی اور امن نصیب ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے، نہ ہمیں سلامتی ملے گی، نہ امن ملے گا، یہ لڑائی جھگڑے ملیں گے، گالی گلوچ ملے گا جو ہمیں مل رہا ہے۔ پھر ان سے اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں جی فلاں ملک کی اسمبلی میں یہ ہوا ہے، فلاں ملک کی اسمبلی میں یہ ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم نے لوگوں کو دیکھ کے ہی اپنے فیصلے کرنے ہیں، ان کی نقل کرنی ہے، تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ہر سال خودکشی کرتے ہیں، پھر ہم خودکشی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ یہ اکابرین کو چاہیے کہ اپنے اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق بیہیو کرے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ مسلم ہیں۔ اگر ہم نے غیر مسلموں کو فالو کرنا ہے تو باقی کاموں میں کیوں فالو نہیں کرتے؟ ان میں ذہنی نفسیاتی سائیکیٹرک ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، بے چینیاں ہیں ان کی زندگی میں، اس طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ہم ان سے سبق نہیں لیتے؟ ناظرین اب یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد، یہ میں نے بڑی پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے سارا کچھ، اگر ہم اس ڈگر سے نہ ہٹے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اس ڈگر سے ہٹ گئے، اللہ کی طرف ہم نے رجوع کر لیا، تو اللہ کے دو وعدے ہیں، وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایک کیا؟ دار السلام، امن و سلامتی کی جگہ ہمیں مل جائے گی، ہمارا ملک امن میں رہے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ ولیہم بما کانوا یعملون، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت کھلا کھلا فرمان ہے، کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرف سے بھی ان الفاظ کے معنی کر لو، ان الفاظ میں جو اکابر مجرمیہا لیمکروہا لیمکروا فیہا، ان الفاظ کو آپ یاد رکھنا۔ اور اب ان آیات پہ آ جاتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کر دینے کا، ہلاک کر دینے کا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اب یہی باتیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، یہ سیم الفاظ آپ کو ایسے ہی ملے گے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، امرنا مترفیہا، ہم اس کے اکابرین کو، اس کے سرکردہ لوگوں کو، اس بستی کے سرداروں کو کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ فسق و فجور پھیلاؤ، زمین پر فساد برپا کرو، لڑائیاں برپا کرو، گناہ کرو زمین پر۔ اب یہ چیزیں امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، کیا دونوں آپس میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں؟ یہاں بھی وہی لوگ مراد ہیں، یہاں بھی وہی لوگ مراد ہیں، اور مجھے اس لیے یہ دکھ ہوا ہے، میرے دل سے دھواں اس لیے اٹھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اکابرین وطن۔
जब ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हमारा हशर क्या होगा। अब इनसे ऐसे काम अल्लाह ताला करवाता है क्योंकि ये हदायत के ताबे नहीं होते हैं, हदायत नहीं मांगते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको ऐसे कामों पे लगा देता है। और लगाता क्यों है? फ़हक्का अलैहिल कौल, ताकि अल्लाह ताला का हुक्म इन पे, अल्लाह ताला का जो जवाज़ है किसी बस्ती को तबाह करने का, वो पूरा हो जाए, वो सादिक आ जाए। और जब ये सारे के सारे जवाज़ पूरे हो जाते हैं, किसी भी बस्ती के काफिरीन गुनाहों में इंडल्ज हो जाते हैं, उस बस्ती को बेचैनी में मुब्तला कर देते हैं, तो फिर होता क्या है? फदम्बरनाहु तदमीरा, अल्लाह ताला उस बस्ती को रेजा रेजा कर देता है, अल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, नेस्तो नाबूद कर देता है। नाज़रीन, आज मैंने इसलिए ये सारी आयतें पढ़ी हैं कि ये सारी आयतें पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का जो फरमान है, अगर हम इस तरफ नहीं लौटे तो हमारा हशर अल्लाह ताला का अमन और सलामती का घर मिलने की बजाय, अल्लाह की वलायत और दोस्ती मिलने की बजाय कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाही की तरफ चले जाएं। ये अल्लाह का फैसला है, मेरे अल्फाज नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह की बातों को माने, अल्लाह के फरामीन का एहतराम करें और उनको ताबे हो जाए उनके, ताकि हम तबाही से बच जाए, गुलामी से बच जाए। दोस्तों, गुलामी बहुत बुरी चीज़ है, हमने तो देखी नहीं है पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे कि हमें देखना पड़े। जिन लोगों ने गुलामी देख रखी है उनसे जाके पूछो, कश्मीर में चले जाओ, जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है, फ़लस्तीन में जाके देख लो, म्यांमार जो पहले बर्मा कहलाता था उसके इलाके में जाके देख लो, रोहिंग्या के मुसलमानों का क्या हशर होता है। उनका जुर्म क्या है? जुर्म यही है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग वफ़ाजात। उनका जुर्म ये है कि अल्लाह ताला के अहकामों को छोड़ा है, सब ने रूगर्दानी की है, अल्लाह ताला से कमज़ोर हो गए हैं, और कमज़ोर होने के बाद ये काफिरों के ताबे हो गए हैं। इस अंजाम से हमें डरना चाहिए। अब हमारे यहाँ होता क्या है, किसी से भी बात करते हैं कि यार ये झूठ क्यों बोल रहा है, यार सियासत में सब चलता है भाई, व्हाट इज इट? अगर आदमी सियासत में चला जाए तो मुसलमान नहीं रहता है क्या? वो कलमा नहीं पढ़ता है क्या? नमाज नहीं पढ़ता है क्या? जब नमाज पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, फिर झूठ क्यों बोलता है, मकरो फरेब क्यों करता है, गलत कामों में इंडल्ज क्यों हो जाता है? अब ये जरूरी तो नहीं है कि अल्लाह ताला अगर दौलत दे तो गलत कामों पे ही खर्च करनी है, सही कामों पे भी खर्च की जा सकती है। अगर इस सियासत के हकायक को समझना है तो मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक कथा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और उस कथा के पढ़ने के मतलब को मैं बयान नहीं करूँगा। नाज़रीन, आपने सोचना है, आपने उसके मतलब को बयान करने हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा पंजाब की असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और उसके रुकन मुंतखब भी हो गए थे वो। लेकिन उसमें जाके जो उन्होंने देखा था कि क्या हशर हो रहा है, किस किस्म के लोग हैं, सियासत को छोड़ दिया था और सियासत को एक खेल से ताबीर करके उन्होंने अपनी शायरी में एक कथा लिखा है। कथा ये है, इस खेल में तय्यीन मरातब है ज़रूरी। सियासत को एक खेल बोला है अल्लामा इकबाल ने, और फिर इस खेल के बारे में लिखा है, इस खेल में तय्यीन मरातब है ज़रूरी, शातर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा है एक मोहराए नाचीज। इस फिक्रे पे गौर करना है नाज़रीन। ये प्यादे हैं जो आगे जाके लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। बेचारा प्यादा तो है एक मोहराए नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातर का इरादा। नाज़रीन, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मुश्किलात से निकाले, अल्लाह हमारे अकाबरीन को हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अवाम को हदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब।